नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह सबा बामानी बामुहावरा तर्जुमा और तशरीह। आयत नंबर 10। वलकद और अलबत्ता तहकीक आतईना हमने अता की हमने दी दाऊद को अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिन्ना अपनी तरफ से फ़ज़लन फ़जीलत या जिबालो हमने हुक्म दिया ए पहाड़ों अव्वे भी तुम तस्बीह दोहराओ माहू उसके साथ वत्तैरा और परिंदों को भी वअलना और हमने नरम कर दिया लाहुल हदीद उसके लिए लोहा। आयत नंबर 11। अनेमल ये कि तू बना साबिगातिम कामिल कुशादा ज़िर हैं वक़द्दिर और मुनासब अंदाज़ा रख फ़ि सर्दे कड़ियाँ मिलाने में वामलू और तुम सब अमल करो सालिहन नेक। इन्नी बेशक मैं बिमा साथ उसके जो तामलूना तुम अमल करते हो बसीर खूब देखने वाला हूँ। आयत नंबर 12। वाले सुलेमान अर्रीहा अल्लाह फरमाते हैं हमने ताबे कर दिया सुलेमान के हवा को गुदुव्वुहा उसका सुबह पहले पैर का चलना शहरों एक महीने की मुसाफत था एक महीने का सफ़र था वरवाहा और उसका शाम पिछले पहर का चलना भी शहरुन एक महीने का सफ़र था। वासलना और हमने बहा दिया पहाड़ों से लहू उसके लिए आयन अल कितरे पिघले हुए तांबे का चश्मा वमिनल जिन्ने और कुछ जिन थे मैया अमलों जो काम करते थे बैना यदई है उसके सामने बेइज़्न रब्बे ही उसके रब के हुक्म से वमैयाज़िग और जो सरकशी करता है मिनहुम उनमें से अन अमरना हमारे हुक्म से नुज़िक हो हम चखा देते उसको मिन अज़ाब सईर खूब भड़कती आग का अज़ाब। अब बामुहावरा तर्जुमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 10। वलकद आतईना दाऊदा मिन्ना फ़ज़ला अल्लाह फरमाते हैं और यकीनन हमने दाऊद को अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको अपनी तरफ से फ़जीलत अता की यानी नबुव्वत के साथ बादशाहत भी अता की और कई इम्तियाज़ी खूबियों से भी नवाजा मौजूदात से नवाजा। या जिबाल अव्वे भी माहू वत्तैरा वअलना लहुल हदीद हमने अल्लाह फरमाते हैं हमने हुक्म दिया कि ए पहाड़ों दाऊद के साथ तस्बीह दोहराओ और ए परिंदों तुम भी दाऊद के साथ हमारी तस्बीह दोहराओ। इनमें से दाऊद अलैहिस्सलाम में से एक हुस्न सूद की नेमत थी, अच्छी आवाज़ थी। जब वो अल्लाह की तस्बीह पढ़ते तो पत्थर के ठोस पहाड़ भी तस्बीह खाने में मसरूफ़ हो जाते, उड़ते परिंदे ठहर जाते और जमजमा खा हो जाते। अव्वे भी के मानी तस्बीह दोहराओ यानी पहाड़ों और परिंदों को हमने हुक्म दिया। अल्लाह फरमाते हैं हमने पहाड़ों और परिंदों को हमने हुक्म दिया चुनाचे ये भी दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मसरूफ़ तस्बीह हो जाते। वत्तैरा का अतफ़ दिया या जिबालो का महल पर है इसलिए कि या जिबालो तकदीरन मंसूब है। असल इबारत इस तरह है नादैनल जिबाला वत्तैरा हमने पहाड़ों और परिंदों को पुकारा या फिर इसका मत अतफ़ फ़ज़लन पर है और माने होंगे वसख़रना लाहुत तैरा और हमने परिंदे उनके ताबे कर दिए। हमने हुक्म दिया ए पहाड़ों दाऊद के साथ तस्बीह दोहराओ और परिंदे तुम भी वअलना लहुल हदीद और हमने दाऊद के लिए लोहा नरम कर दिया।
یعنی لوہے کو آگ میں تپائے اور ہتھوڑی سے کوٹے بغیر موم ہو جانا گوندے ہوئے آٹے کی طرح ہو جاتا اور گیلی مٹی کی طرح ہو جاتا، جس طرح چاہتے داؤد علیہ السلام اس کو لوہے کو موڑ لیتے۔ یعنی تپانے کی ضرورت، آگ میں تپانے کی بھی ضرورت نہیں تھی اور ہتھوڑی مارنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، موم اور آٹے کی طرح نرم ہو جاتا اور گیلی مٹی کی طرح نرم ہو جاتا، تو جس طرح چاہتے داؤد علیہ السلام اس کو موڑ لیتے، بٹ لیتے اور جو چاہتے بنا لیتے۔ یہ گویا ایک معجزہ تھا جو داؤد علیہ السلام کا تھا، جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ صاحب تدبر قرآن نے اس معجزے کا انکار کیا ہے اور اس کی یہ تعویل کی ہے کہ اس سے مراد لوہے کی صنعت کا علم اور اس کے استعمال کا اعلیٰ فن ہے، جس کو بروئے کار لا کر داؤد علیہ السلام نے لوہے کو پگھلانے اور اس سے نہایت باریک کڑیوں کی زرہیں بنانے کے فن کو خوب ترقی دی۔ لیکن اس تعویل سے اس کی ساری ایجادی حیثیت ختم ہو جاتی ہے جو قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتی ہے۔ آیت نمبر 11، انعمل سابغات وقدر فی السرد وعملوا صالحا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے داؤد تو کامل کشادہ زرہیں بنا، یعنی سابغات محذوف موصوف کی صفت ہے، ذروًا سابغات یعنی پوری لمبی زرہیں جو لڑنے والے کے پورے جسم کو صحیح طریقے سے ڈھانپ لیں اور اس کو دشمن کے وار سے محفوظ رکھیں۔ داؤد تو مکمل کھلی زرہیں بنا، وقدر فی السرد اور کڑیاں جوڑنے میں مناسب اندازہ رکھ تاکہ چھوٹی بڑی نہ ہوں یا سخت یا نرم نہ ہوں، یعنی کڑیوں کے جوڑنے میں کیل اتنے باریک نہ ہو کہ جوڑ حرکت کرتے رہیں اور ان میں قرار اور ثبات نہ آئے، اور نہ اتنے موٹے ہوں کہ اسے توڑ ہی ڈالیں یا جس سے ہلکا تنگ ہو جائے اور اس کو پہنا نہ جا سکے۔ یہ زرہ بافی کی صنعت کے بارے میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت ہدایات جاری فرما رہے ہیں۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور تم سب نیک عمل کرو۔ پہلے فرمایا کہ کھلی اور مکمل زرہیں بنا اور کڑیاں جوڑنے میں مناسب اندازہ رکھ، پھر فرمایا وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور تم سب نیک عمل کرو، یعنی ان نعمتوں کے بدلے میں عمل صالح نیک کا اہتمام کرو تاکہ میرا عملی شکر بھی ہوتا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ ہمیں نعمتیں دیتے ہیں اس کی شکر گزاری کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کو اللہ رب العزت دنیاوی نعمتوں سے سرفراز فرمائے اس کو اسی حساب سے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور شکر میں بنیادی چیز یہی ہے کہ منعم کو راضی رکھنے کی بھرپور صحیح کی جائے، کوشش کی جائے، یعنی اللہ کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی سے بچا جائے۔ انی بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کرتے ہو بلا شبہ اس میں اللہ فرماتے ہیں میں اس کو خوب دیکھنے والا ہوں۔ آیت نمبر 12، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اور ہوا کو سلیمان کے ہم نے تابع کر دیا، فرما بردار کر دیا، اس کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی مسافت تھا اور اس کا شام کا چلنا بھی 1 مہینے کی سفر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ماں ان کے ایان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر بھی آپ حکم کرتے ہوائیں ان کو اتنی رفتار سے لے جاتی کہ 1 مہینے جتنا سفر صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتا، اور پھر اسی طرح دوپہر سے رات تک 1 مہینے کے برابر سفر طے ہو جاتا۔ اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کے سفر طے ہو جاتے ہیں۔ صاحب تدبر قرآن نے اس معجزے کا بھی انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا کے کنٹرول کرنے کا فن عطا فرمایا گیا تھا، جس سے انہوں نے اپنے بحری
بیڑے کو اس قدر ترقی دی کہ ان کے جہازات مہینوں کا سفر بے روک ٹوک جاری رکھتے۔ ہوا سے مقصود جہازوں کا جانا ہے، آنا ہے، اور غدوم شہرم ورواؤہا شہر سے طول لمبے سفر کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی ایک ٹرپ مہینہ پورے مہینے کی طویل مدت پر ممتد ہوتی تھی۔ تدبر قرآن ہمارے نزدیک مفسر قرآن نے یہ تفسیر دو راز کار تعویل ہی نہیں بلکہ تعریف معنوی کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، اور اس کا چلنا صبح چلنا 1 مہینے کا سفر تھا، اور اس کا شام تک چلنا بھی 1 مہینے کی مسافت تھا۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ یعنی جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے دوحہ نرم کر دیا گیا تھا، اسی طرح ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ ہم نے جاری کر دیا، تاکہ تانبے کی دھات سے وہ جو چاہیں بنا لیں۔ صاحب تدبر قرآن نے اس کو بھی تانبے کی صنعت کے علم سے تعبیر کیا ہے، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کی صنعت کے علم سے نوازا گیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو تانبے کی صنعت کے علم سے نوازا گیا، اور ان کے زمانے میں تانبے کی بہت بڑی مقدار ظاہر ہوئی، اور اس کو انہوں نے اپنی تمدنی اور تعمیری ترقیوں میں نہایت خوبی کے ساتھ استعمال کیا۔ اس تعویل سے بھی اصل مقصود اس کی ایجادی حیثیت کا انکار کرنا ہے۔ اسی طرح جنات کی تسخیر کا مطلب بھی یہ کہہ کر کہ جنات کی تسخیر کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا، موجودہ تسخیر جنات کا بھی انکار کیا گیا ہے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور بعض جن ان کے تابع کر دیے جو ان کے سامنے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، جو بعض جن ان کے تابع کر دیا سلیمان علیہ السلام کے، جو اس کے سامنے اپنے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرکشی کرتا، جو جن ہمارے حکم سے سرکشی کرتا، تو ہم اس کو خوب بھڑکتی آگ کا عذاب چکھاتے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سزا قیامت والے دن دی جائے گی، لیکن بعض کے نزدیک یہ دنیاوی سزا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا، جس کے ہاتھ میں آگ کا سوٹا ہوتا تھا، ڈنڈا ہوتا تھا، جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا، انکار کرتا، نہ مانتا، فرشتے وہ ڈنڈا اس کو مارتا، جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔